अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा, सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर और रहनुमा न्यूज़ पर। जनाब, मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को एक नए मेहमान के साथ शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। जनाब, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ज़रा कुछ आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम रहनुमा के अंदर मेरा जो मकसद है वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे मदऊ करना है, बुलाना है और उनसे कुछ रहनुमाई लेनी है। और इसके साथ साथ मैं एजुकेशन के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हेड्स आते हैं, डिफरेंट इदारों के एजुकेशन हेड्स आते हैं और डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जो कि अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत खुश उसलूबी के साथ अदा कर रहे होते हैं। उनको यहाँ पे बुला के आप लोगों के लिए कुछ रहनुमाई हासिल करनी होती है। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें जो है वो हमारी एजुकेशन के मैंने कुछ एक्सपर्ट को मैंने यहाँ पे मदऊ किया है। मैं उनका आपको तारुफ़ करा देता हूँ और उनसे हम अपना गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको तरीका भी बताऊँगा। आज के जो हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सैयद वक़ारुल हसन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं QEC और रेगुलेटरी अफेयर्स के सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। उनको मैंने यहाँ पे दावत दी है और उनसे हम मालूम करेंगे कि कैसे कोई इदारा, तालीमी इदारा ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल, कैसे मेक श्योर करे कि हमारा जो तालीमी मेयार है वो बैनुल अक़वामी मेयार को उसको बरकरार रखने में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जो कि हमें करनी चाहिए। तो हम उनसे कुछ रहनुमाई लेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए बहुत आसान कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो आप हमें कॉल कीजिए 0315000824 के ऊपर आप हमें कॉल करें और अपनी राय दें। आप हमारे मेहमान से बात करना चाहें, कोई चीज़ आप समझते हैं तो आप हमसे सवाल ज़रूर कीजिए और फिर हम इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में आपको जवाब भी देंगे। इसके अलावा आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं 8881 के ऊपर। आप हमें अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना नाम, अपना सिटी का नाम और मैसेज लिख के आप हमें SMS कर दीजिए। इस तरह से आप हमारे साथ जो है वो अपना पैगाम हमारे तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और तरीका भी है जो कि आजकल बड़ा लेटेस्ट है, वो है आपका हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं उसके ऊपर आप जाइए, वहाँ पे कमेंट्स करें। उस कमेंट्स के साथ साथ आपने हमें जनाब लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी करें हमारी पोस्ट को। चलें, अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम खुशामदीद कहते हैं जनाब सैयद वक़ारुल हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्योंकि संडे जो है वो बहुत ही क्रूशल होता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि आप 5 दिन तक आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे होते हैं और ये छठा और 7वां दिन जो होता है वो फैमिली के लिए होता है, लेकिन आपने हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको तहे दिल से हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। अच्छा वक़ार साहब, हम थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट लेते हैं कि थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ़ कराया है। आप माशाल्लाह से बहुत अहम इदारे के अंदर जो है एक बहुत अहम पोजीशन के ऊपर हैं, क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं कि क्वालिटी जो है वो एक टोटलिटी होती है, किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विसेज के हवाले से बात करते हैं। तो आज हम वक़ार साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये है क्या डीपली। हम बहुत अहम आज का हमारा प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ जो अब हमारा जो नेक्स्ट 45-50 मिनट्स हैं उसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट वक़ार साहब हमारे पास मौजूद हैं। क्वालिटी के हवाले से वो हमें गाइड करेंगे। वक़ार साहब, थोड़ा सा पहले बताइए, क्या अपना सफ़र बताइए, अपने करियर का सफ़र बताइए, कैसे क्या हादसाती तौर पे हुआ या कोई आपने प्लान किया था और किस तरीके से आप इस पोजीशन तक पहुँचे, ज़रा मुझे बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका RFM 88.6 का कि उन्होंने मौका दिया कुछ कहने का।
یہ صرف سیکھنے سکھانے کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں حادثاتی تو سچ کوئی نہیں تھا. گریجولی آفٹر مائی ماسٹرز آئی ڈیڈ مائی ماسٹر فرام کراچی یونیورسٹی. میں نے 3 ماسٹرز کے یو سے کیا ہے اور ایک تو جاب کے ساتھ ساتھ کیا، باقی 2 ایم ایس سی کے بعد جو ہے نارمل جو لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کے لیے میں نے مختلف انڈسٹری میں کیا کرتے کراتے. بیسیکلی میرا تعلق آپریشنل ایکٹیویٹیز سے تھا، مینوفیکچرنگ سائٹ پہ خاص طور پہ. وہاں سے آہستہ آہستہ مجھے کیو سی کی طرف میں موو ہوا اور کوالٹی ایشورنس آئی ایس او کے حوالے سے، ڈفرینٹ حوالے سے. تو کوالٹی ایک رج بس گئی جو ہے نا وہ اپنے اندر کے پروڈکٹ کی کوالٹی اور اس کے مختلف ڈائمینشنز آف دا کوالٹی، پھر ٹی کیو ایم اور ادرس کرتے کراتے پھر تھوڑا سا انڈسٹری سے تھوڑا سا میں ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے آہستہ تھا، کیونکہ مجھے شروع سے پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ. تو پھر میں نے پی ایچ ڈی کرنا تھا تو اس میں پھر انرول ہوا اور پھر وہ ساری چیزیں چونکہ انڈسٹری میں وہ ٹائم نہیں پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہو پا رہا تھا. اور پھر میں انگیج رہا شروع سے وزٹنگ میں، مختلف جگہوں پہ پڑھا رہا تھا، مختلف یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ اینڈ پبلک بوتھ. پھر گریجولی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ابھی اکیڈمکس کو جوائن کرنا. آفٹر سرونگ آف 12 ایئرس انڈسٹری سائڈ میں نے اکیڈمکس میں جوائن کیا اور اکیڈمکس الحمدللہ 10 سال سے اکیڈمکس میں ہوں. اور دین پھر وہاں پہ میں ٹیچنگ وغیرہ کے ساتھ ساتھ پھر کوالٹی ایشورنس پہ آیا اور آہستہ آہستہ کوالٹی ایشورنس پہ کیو وی سی کا ڈومین اور فیڈرل ایچ سی اور سندھ ایچ سی کے ساتھ اور لائسن کرتے کرتے اب یہ سفر یہاں تک ہے. اس وقت کرنٹلی میں سلیم ابھی یونیورسٹی میں سرو کر رہا ہوں ایز اے ڈائریکٹر کیو وی سی اینڈ ریگولیٹری افیئر، اور ساتھ ساتھ میں سندھ ایچ سی کی طرف سے ایز اے سرٹیفائڈ ریویورز بھی ہوں. مختلف یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور وہاں ان کے جو کوالٹی کے میکنزم ہے وہ اس کو دیکھتا ہوں، اس کو اسسمنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک بہت ہی پلان مجھے لگا ہے آپ کا ماشاء اللہ سے کیریئر اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ نے جو ہے انڈسٹری کے اندر بھی آپ نے تقریباً کوئی 12 سال آپ نے سرو کیے اور وہ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ بھی میرے خیال سے کوالٹی سے آئی ایس او سرٹیفکیشن ان سب سے آپریشنل کوالٹی. تو اب جو ہے وہ آپ گزشتہ کتنے سالوں سے آپ ایجوکیشن اس کے اندر آپ کوالٹی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب سے کوالٹی ایشورنس ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سب سے پہلے 2000 خیال میں آج سے 10 سال پرانے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے کیو ای سی کا سیٹ اپ اسٹیبلش کیا تھا 2012 یا 15 سے ایسے ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں. تو وہاں سے انہوں نے کوالٹی کا سفر اسٹارٹ کیا تھا اور کیو ای سی کوالٹی انہانسمنٹ سیل اسٹیبلش کیا تھا مختلف یونیورسٹی میں. تو فرام دیٹ ڈے اینڈ آن ورڈ میں الحمدللہ کیو سی میں کافی زبردست بہترین. مطلب آپ کا وقار صاحب ایک کال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی پلیز. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو. جی ہیلو. ہیلو. جی جی بولیے. ہیلو. جی جی اچھا سر تھوڑا سا ذرا وقار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بنیادی جو رول ہوتا ہے ایز اے ڈائریکٹر کیو ای سی یا آپ کے ادارے کا جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بنیادی رول اور اس کے اندر جو اس کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری 4 بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دیر آر 4 بیسک پلرس. اوکے. پہلا جو اگر کوالٹی کو آپ دیکھیں تو اس کے 2 ونگس ہیں، انٹرنل کوالٹی اور ایکسٹرنل کوالٹی. ٹھیک. اور اس کے ونگس میں بتا رہا ہوں. جی جی پلیز. سب سے پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوالٹی ایشورنس جو مختلف یونیورسٹیز میں جو بنی ہے ویسے تو کام بہت سارے ہم کر رہے ہیں فار دا سیک آف دا کوالٹی اور اپنی ادارے کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اس کی جو 4 ونگز ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں ریگولیٹری افیئرس کے میٹرز کو ڈیل کرنا اور اس کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا. ٹھیک ہے صحیح. اب وین آئی سے دا ریگولیٹری افیئرس اس میں بہت ساری ایکریڈیشن باڈیز آ جاتی ہیں، ایچ ای سی آ جاتی ہے، ادرس جاتی ہیں. ان کے جتنی بھی اسٹینڈرڈس ہیں، جتنے پیرامیٹرس ہیں اس کو ہمیں اپ ٹو دا مارک رکھنا، اس کے اکارڈنگلی لے کے چلنا اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے ادارے کو، اور میک شیور کرنا ایز اے ڈائریکٹر کیو ای سی کیا ہم اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں جو اسٹینڈرڈ کے مطابق. ایک تو یہ ہو گیا اسٹینڈرڈ کو. دوسرا اس میں اگر گیپ آتی ہے تو آن دیٹ ریسپیکٹ فیڈ بیک جو ہمیں مختلف ویورز کا ملتا ہے اس کے بہاف پہ ہم کیپیسٹی
بلڈنگ کرتے ہیں. ویری گڈ. کیپیسٹی بلڈنگ فار دا فیکلٹی اینڈ ادرس. ٹھیک ہے, بالکل. اس کے بعد تھرڈ ہمارا پورا اوور آل جو فیڈ بیک کا میکنزم ہے, جو سروے مختلف لحاظ سے, المنائی سروے, پھر اسٹوڈنٹ فیڈ بیک, فیکلٹی فیڈ بیک, اس سروے کے بیسس پہ بھی ہم جو گیپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورتھ پلر جو ہے وہ ہے انٹرنل کوالٹی کے حوالے سے, کیا کلاس روم ٹیچنگ یا پھر جو ٹیچنگ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ہو رہی ہے ایز پر دا کوالٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہی ہے. اس کے بہت سارے میکنزم ہیں جس میں ہم ٹائملی ہر سیمسٹر وائز اور ایئرلی بیسس جی, وہ میں انشاءاللہ وہ میں آپ سے وہ ہم پوچھیں گے. تو یہ 4 بیسک پیلرز ہیں جس کو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوالٹی اسٹینڈرڈ. یہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں بھی آتی ہے اور یہ رول آپ کا اس میں بیسکلی رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلیم حبیب یونیورسٹی جو ہے آپ کی, یہ کیسے یقینی بناتی ہے کہ جو آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہیں, کوالٹی ان ٹرمز آف کوالٹی, جتنے بھی پروگرامز آپ کی یونیورسٹی آفر کر رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کو کیسے میک شیور کرتے ہیں؟ دیکھیں, سلیم حبیب یونیورسٹی میں سب سے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اسکریچ سے میں نے اس کو کوالٹی اسٹارٹ کیا فرسٹ ٹائم, کیونکہ اس یونیورسٹی کی لائف اتنی ابھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی فرسٹ ہمارا بیچ پاس آؤٹ ہوا کچھ عرصہ پہلے. تو فرام بگننگ آف دا کوالٹی, تو سلیم حبیب یونیورسٹی میں یہ مجھے موقع ملا کہ میں شروع سے میں اس کو لے کر چل رہا ہوں اور اس کے اسٹینڈرڈ کو میں. اب آپ کا سوال جو ہے کہ ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے زیادہ میں فوکس کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق نیشنل نیڈس کو فلفل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اکثر یونیورسٹیز, تھوڑا سا کانسیپٹ میں تھوڑا سا آپ سے چینج کروں گا. دیکھیں, ہم اکثر یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے انٹرنل میکنزم کو بہتر بنانے کی بجائے ایکسٹرنل کے اوپر جاری ہوتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے واٹ از ان سائڈ, آپ کے اندر اس کو ڈائگنوز کریں کہ آپ انسائڈ کیا ہے, نوٹ کہ آپ اپنے آپ کو ایک ورڈ میں کوڈ کروں گا. اکثر یونیورسٹیز جو ہے, میں یہ کو مختلف جگہوں میں بولتا ہوں, یونیورسٹی آر شوئنگ دیئر ورک ناٹ ڈوئنگ دیئر ورک. تو ہم انٹرنل اسٹینڈرڈ کو فلفل کرنے سے زیادہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے, ہم انٹرنل کو دیکھتے ہیں. انٹرنل میں کہ ہماری یونیورسٹی کے انٹرنل اس میں کتنی پوزیشنز میں ہیں, کیا اس میں کیا کریکولم, فیکلٹی اور ادر جتنی بھی پیرامیٹرز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہے نہیں. اب اسٹینڈرڈس کے پہ آ جائیں. اسٹینڈرڈ پہ بہت ساری باڈیز ہیں, ایکریڈیشن باڈیز ہیں, جس کو ہم نے ابھی کیا ہے, اور ابھی ٹائم ہماری ایجوکیشن میں ہم نے ماشاء اللہ اچھے مارکس لیے ہیں, اور پھر کیو ایس رینکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوورڈس, بٹ فوکس فرسٹ آن انٹرنل اور نیشنل لیول پہ, کیونکہ پرابلم جو اس وقت ہے نا, ہمیں نیشنل لیول پہ پرابلم ہے. اوکے, رائٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں وقا صاحب, اس کو شاید آپ بھی اس کو ایگری کریں گے, کیونکہ ہم یہ جو پروگرامز 4 سال کی جو ایجوکیشن جو ہے وہ ہوئی, وہ اسی وجہ سے شاید ہوئی ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہو کے نکلتا تھا, 3 سال کی پڑھائی لے کے نکلتا تھا, تو وہ جو باہر کے ملکوں میں جو بچے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی ان کو اور پیچھے کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ نے تو میرے خیال سے انٹر کیا ہوا, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو اب یہ جیسے ایچ ای سی نے جو ہے وہ کچھ آپ کو جو دیا ہے, اسٹینڈرڈ دیا ہے, وہ اس کو اس سے کافی آسانیاں ہو رہی ہیں کہ 4 سال کی ایجوکیشن آپ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد, پھر آپ کا جو ماسٹرز ہے وہ بھی کافی, اس کو بھی بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ بنا دیا گیا تاکہ آپ کو آسانی ہو اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن, فردر ایجوکیشن جانی ہو, آپ نے پڑھنا ہو. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے انٹرنل چیزوں کو سیدھا کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم ایکسٹرنل کی طرف جائیں گے. دیکھیں سر, جو پوائنٹس, جو چیزیں, وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ ہماری رسپانسبلٹی میں سب سے مین یہ ہے کہ ایچ ای سی کے ریکوائرمنٹ کا مطابق فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل سر. ایچ ای سی نے انٹرنیشنل لیول پہ ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا, بس صحیح. اب انہوں نے بی ایس لیول پہ کر دیا, ٹھیک ہے, 2 ایئرس بیچلر ختم کر دیا, اسی طرح ماسٹرز کے, اور اس طرح ابھی ریسنٹلی ایم فل پی ایچ ڈی کے بھی انہوں نے پالیسیز بنائی, اور آف کورس انٹرنیشنل لیول کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ الٹیمیٹلی فالو ہو رہا ہے انٹرنیشنل کو فالو ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی ہم انٹرنیشنل لیول پہ فوکس کرنے کی بجائے ہم نیشنل لیول پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں فکر اس چیز کی ہے, بینگ اے ڈائریکٹر آف کیو سی اور بینگ اے ہیڈ آف کیو سی, ہمیں اس چیز کی فکر ہے, اور ہمارے جو لیڈرشپس کو اس کی فکر ہے کہ ہمارا جو برین ڈرین بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور ہم یہاں پر بچوں کو وہ تعلیم انفارچونیٹلی نہیں دے پا رہے ہیں جو کہ ہمارے پرابلم کو ریزالو کر پائے. تو ہمیں فوکس کرنا ہے, اس بچوں کو وہ تعلیم دینی ہے جو کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے نہ کہ باہر سروسز دیں, بلکہ ہمارے مسئلے کو, ہماری چیزوں کو سمجھیں اور اس کو ہمارے مسئلے کو حل کریں, بہت اچھی, تاکہ وہ برین ڈرین ہونے سے بچے اور بچوں کو جاب بھی ملے. بچوں کو جاب بھی ملے. ٹھیک ہے.
اچھا وقار صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ہم اگر ہم انڈیکیٹرز کی کوئی بات کر لیں، کیو ای سی جو ہے وہ تعلیمی اسٹینڈرڈس کو جو چیک کرنے کے لیے کوئی ایسے اسٹینڈرڈس کو کوئی ایسے انڈیکیٹرز اس نے طے کیے آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، یا یہ ایچ ای سی نے آپ کو کوئی ایسے انڈیکیٹرز دیے کہ بھائی ہاں دیکھیں یہ انڈیکیٹرز ہیں، اس سے اگر کوئی نیچے چیز جاتی ہے اسٹینڈرڈ سے تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ نیڈس ٹو بی ایڈریس، آپ سمجھتے ہیں جی؟ اس میں تھوڑا سا میں ٹائم دوں گا آپ کا. جی پلیز. دیکھیں اسٹینڈرڈس تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے سر اسٹینڈرڈس میں ایچ ای سی کے اسٹینڈرڈس ہیں بہت سارے. ایچ ای سی نے اپنے فریم ورک اگر کوئی بنیادی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں میں اس پہ آ رہا ہوں ون بائی ون. جی جی پلیز. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بینگ ایجوکیشنلسٹ کہ واٹ از انفارمیشن، واٹ از ایجوکیشن. ہمیں انفارمیشن اور ایجوکیشن دیکھیں وی آر ویری مچ انفارمیٹیو بٹ ناٹ ایجوکیشنلسٹ. ٹھیک ہے. ہمیں آج کے دور میں نا انفارمیشنس کا دور ہے، تو ہمیں بیسکلی انفارمیشن سے جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وہ ایجوکیشن پہ. ٹھیک ہے. اب بچہ جب انفارمیشن لے رہا تھا تو اس کے بعد ایجوکیشن پہ کنورٹ ہو رہا تھا. تو یہ ایک چیزیں ایک ٹرانسفارمیشن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو اسٹینڈرڈ تو میں ابھی ون بائی ون آپ کو بتا دوں گا، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے آڈینس کے لیے بھی اور جو ہمارے لسنر ہیں اس کے لیے خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از کوالٹی مینس ایگزیکٹلی. بالکل سر. دیکھیں کوالٹی سم سیز دیٹ کوالٹی مینس اپ ٹو دا مارک ایز پر اسٹینڈرڈ. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں کوالٹی کے کہ کوالٹی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے، اپ ٹو دا مارک ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن ہے، سو ٹھیک ہے. میرا پرسیپشن تھوڑا سا اس کے ڈفرینٹ ہے. کوالٹی از ناٹ میٹ دا اسٹینڈرڈ، کوالٹی ایز ایکسیڈ یور اسٹینڈرڈ. دیکھیں جب کسی چیز کی کوالٹی ہے، لائک پین کی کوالٹی اگر ہے، اس کی پین کا اسٹینڈرڈ ایک بتا دیے گا یہ 2 سال چلے گا، یا کوئی یہ موبائل ہے 2 سال چلے گا. اگر 2 سال بعد یہ خراب ہو جاتا ہے تو میں پرسیو نہیں کر پاؤں گا کوالٹی. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہا. اگر یہ چیز ہمارے ایکسپیکٹیشن جو ہمارے پاس اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں تو دین یو کین سے دیٹ از دا کوالٹی. اب آ جائیں وہ پیرامیٹرز کیا ہے. سب سے پہلے جو پیرامیٹرز دیکھا جاتا ہے وہ جس سے کوالٹی اسٹینڈرڈ چیک کی جاتی ہے انسٹیٹیوشنس کی، اور نارملی جہاں میں بھی ایز اے ریویور جاتا ہوں، سب سے پہلا جو ایشو ہے گورننس. اداروں میں گورننس کا معاملہ ہے بہت زیادہ، پبلک پرائیویٹ بوتھ. دوسرا ہے انفراسٹرکچر. یہ میں پیرامیٹرز بتا رہا ہوں. اس کے فردر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو لائبریری، فیکلٹی کی سٹنگ ارینجمنٹ، کلاس روم، لیب کی اکوپمنٹ، تمام چیزیں آتی ہیں. میں اوور آل کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو پہلا گورننس میں تمام اسٹیچوز، اس اسٹیچوز کے مطابق اکارڈنگلی اس کے جو ڈیسیجنس ہو رہے ہیں، ڈیسیجن کی کمپلائنس ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، گورننس کے اندر ساری آتی ہے. دوسرا اسٹیپس ہمارا آتا ہے گورننس کے بعد انفراسٹرکچر کیسا ہے. تیسرا پلر جو ہے، جو کرائٹیریا ہے کسی ادارے کی کوالٹی کا، وہ ہے فیکلٹی، کوالیفائڈ فیکلٹی. کہ فیکلٹی کتنی کوالیفائڈ ہے تو کیا نالج ٹرانسفارم کر رہی ہے صحیح پراپر وے میں، وہ آگے. تیسرا. چوتھا ہے کریکلم، اس ادارے کا اپنا کریکلم کیسا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں جو ہے وہ ہے پروسیس کنٹرول فرام ایڈمیشن ٹو ڈگری اوارڈنگ. پوری پروسیس کے اندر کیا کنٹرولبل ہے نہیں ہے، اس پروسیس کا میکنزم کیا ہے. بعض اوقات تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بہت اچھا، انفراسٹرکچر بہت اچھا، لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ اتنا لیندی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس کنٹرول ساری. پانچواں جو ہے ان اداروں کی فیسز کیا ہے، مطلب اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا وہ افورڈیبل ہے یا افورڈیبل نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت خوبصورت. اور چھٹا جو ہے ہمارا وہ ہے یونیورسٹی کے لیول سے، کیونکہ میرا تعلق ہائر ایجوکیشن سے، تو میں بات کروں گا ہائر ایجوکیشن کی بات. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو دیکھیں اگر کالج اور اسکول میں بات کی جائے پرائمری یا سیکنڈری لیول پہ، تو یہ ساری چیزیں سب میں آ رہی ہیں، گورننس کا ایشو، کرکلم سب. لیکن جہاں یونیورسٹی کی میں بات کروں گا تو وہاں پہ آ جاتا ہے چھٹا، وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بالکل صحیح. کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیکلٹی آر انگیج دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور انہوں نے کیا فیکلٹی نے اسٹوڈنٹ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انگیج کیا ہوا ہے، اور انگیج کیا ہوا تو ریسرچ کس ٹائپ کی ہو رہی ہے، کیا اس ریسرچ سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے. یہ سارے پیرامیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہ 5 جو میں نے کہا نا، 5 کریکلم، انفراسٹرکچر، گورننس، پروسیس کنٹرول، اور فیسز ان کا فیسز کا افورڈیبل ہے نہیں ہے، پھر وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تمام پیرامیٹرز کا ایک ضابطۂ روبرکس ہے، اس کے حوالے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہاں کس جگہ پہ کمی ہے.
پھر آپ اس کو اس کے اندر امپروومنٹ لانی کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور چیزیں اس کلاس سے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے وقار صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کسی بھی ادارے کو اپنے تعلیمی معیار کو، اس کے معیار کو، اس کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے میں کیا چیلنجز فیس کر رہی ہے؟ آپ کیا فیس کر رہے ہیں اور کیا نارملی دیکھا ہے آپ نے؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ریویور بھی ہیں HEC کے، آپ کو سرٹیفائڈ ریویور بھی ہیں، تو آپ جا کے دیکھتے ہوں گے، وہ لوگ آپ کو بتاتے بھی ہوں گے. اگر وداؤٹ مینشننگ دا نیم، کیا آپ نے کون سا ایسے چیلنجز آپ نے بہت ساری یونیورسٹیز کے دیکھیں جو آپ ایک ایسی جرنل آپ بات کریں تاکہ ہم اس کے اوپر پھر ہم بات کر سکیں؟ جی پلیز. سب سے بڑا میجر جو ایشو جو میں نے آبزرو کیا اپنے ایکسپیرینس، ایز پر مائی ایکسپیرینس، جی پلیز، وہ ہے گورننس کا ایشو. گورننس، ٹھیک، گورننس ایشوز، گورننس میں گورننس میں جو دیکھیں یونیورسٹی کوئی بھی بنتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایز اپنے چارٹر کے مطابق بنتی ہے، ایز پر دا چارٹر. اوکے. چارٹر اپروو کہاں سے ہوتا ہے؟ سندھ اسمبلی سے ہوتا ہے. اگر وہ پروونشل یونیورسٹی سے، اگر فیڈرل ہے تو فیڈرل سے ہوگا. تو چارٹر میں سارے گورننس کے اسٹیچوز کے TORs لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل. فرام آپ بورڈ آف گورننس سے لے کر آپ کے BOS تک، بورڈ آف فیکلٹی، بورڈ آف اسٹڈیز، بورڈ آف فیکلٹی، اکیڈمک کونسل، بسر، BSR، بورڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. عام کامن پیپل کے لیے میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور یہ تمام اوور آل ان اکیڈمکس میٹرز کو حل کرنے کے لیے بورڈ آف اسٹڈیز سے لے کر اکیڈمک کونسل تک، ٹھیک ہے، اور پلاننگ اور فائنانس کے میٹر کو کرنے کے فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی، ٹھیک ہے. اینڈ دین اسٹریٹجک ڈیسیجن کو لینے حل کرنے کے لیے وہ ہے ہمارا بورڈ آف گورننس، بورڈ آف یا سینڈیکیٹ اگر پبلک میں چلتے. تو یہ کیا یہ گورننس ان پاور ہے؟ کیا یہ اس گورننس میں جو میٹنگز ہو رہی ہے ریگولر بیسس، اس میٹنگ کے حوالے سے ڈیسیجن جو ہو رہی ہیں اس کی سے ہے؟ اس گورننس کے پیرامیٹرز کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس گورننس کے ایشوز کو چیک کرتے ہیں. کیا اس کی آپس میں نارملی، میں نام کوڈ کیے بغیر بتا رہا ہوں، بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. گورننس کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. ڈیسیجنس لینے سے لے کر یہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بورڈ آف اسٹڈیز سے لے کر، ٹھیک ہے، اگر اس کو اکیڈمک کونسل سے دیکھیں تو وہ ٹریل نہیں مل رہا ہوتا ہے آپس میں. فیکلٹیز کے جو گریونس ہے، ایشوز ہیں، جو اس کے پرابلمس ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ فیکلٹی بیچارہ وہ تو کرے گا اپنے BOS اور BOF کے اندر. کیا اکیڈمک کونسل میں اس کو ڈسکس کیا گیا؟ کیا اس کے حوالے سے کیا ڈیسیجن لیا گیا؟ تو گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے. گورننس گورننس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ فنڈنگ. جو یہ میں وہ ایشو بتا رہا ہوں جو پاکستان میں فنڈنگ، پرٹیکولرلی گورنمنٹ یونیورسٹی میں فنڈنگ کا بہت ایشو ہے آج کل، اور بہت زیادہ ہو گیا. پرائیویٹ میں بھی فنڈنگ کا ایشو سچ ہے، کیونکہ ان کو زیادہ چیلنجز ہیں، کیونکہ ان کے پاس کیونکہ HEC سپورٹ بھی اس طرح سے نہیں کرتی فنڈنگ کی، اور وہ خود سیلف اسٹارٹر ہیں، اور وہ فیس ان کا واحد ریسورس ہوتا ہے، سورس آف انکم. تو وہ فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج جو اس وقت ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کو تمام چیزیں، ریسورسز، ساری چیزیں دیکھتی ہیں، بٹ یونیورسٹی جو ہے نا وہ فنڈنگ ان کو لانا ہوگا، فنڈنگ کے مطابق چیزیں کرنے. اب اس میں بہت سارے ڈیٹیلز آ سکتی ہیں کہ فنڈنگ کیسے جنریٹ کی جائے، بٹ فنڈنگ کا ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو میجر ایشو ہے وہ ہے کوالٹی فیکلٹی. ٹھیک صحیح. دیکھیں ہمارے یہاں ایک نارملی انڈسٹری میں مختلف، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کی انڈسٹری ہو چاہے اکیڈمک سیکٹر، ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فرسٹ کنٹرول دین فیسیلیٹیٹ، حالانکہ ریورس ہونا چاہیے، فرسٹ فیسیلیٹیٹ دین کنٹرول. تو کتنا فیکلٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. دیکھیں ٹیچنگ اور ڈاکٹر ایسا شعبہ ہے، ٹیچنگ خاص طور پہ، کہ اگر ٹیچر اٹ سیلف، فیکلٹی اٹ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوگا تو روسٹم پہ وہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ٹیچنگ از اے ٹیکنیکس، ایک ویسا نہیں ہے کہ اچھا ٹیچر وہی ہے جو کہ اپنے شوق سے پڑھا رہا ہے. بہت خوبصورت. کیونکہ ٹیچنگ آپ کے دماغ سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹیچنگ آپ کو رٹ رٹائے ٹیچنگ کریں گے تو وہ نارملی اس کا افیکٹ نہیں پڑے گا بچوں تک. تو ٹیچنگ بائی ہارٹ ہوتی ہے، بائی دا کوڈ آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے. جب وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے ڈائس پہ اور وہ کھڑے ہو کر لیکچر دے رہا ہے، اور اس کو اگر اپنے پرابلمس ہیں، گھر کے ایشو، فیملیز کے ایشو، فائنینشیل خاص طور پہ میں فوکس کروں گا، فائنینشیل ایشو، ٹائم مینجمنٹ کے ایشو، ٹیچر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، وہ مینیج نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے.
سم ہاؤس جو بھی ریزنس ہیں, میں صرف مینجمنٹ نہیں کہتا ہوں, بہت سے ریزنس ہیں, اگر وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہے تو وہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پائے گا, انسپائر نہیں کر پائے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو. بالکل صحیح, بہت. تو یہ فیکلٹی کوالیفائڈ, اس کو ٹیچر کو انگیج ہونا چاہیے مسلسل, اس کو اتنا ورک لوڈ دیں جو وہ ریسرچ کرے اور ہر دفعہ نئی چیز لا کر وہ پڑھائے. تو یہ فیکلٹیز کا بھی ہوتا ہے. اور فورتھ ون جو ہے وہ جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ ایریا جو میں نے پہلی ہائی لائٹ کیا تھا, وہ چیلنجز ہیں ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر کے جو کہ ریسورس سے اگین فنڈنگ سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ٹیچر کو جو ہے نا وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انسپائر کرنے کے لیے. تو وہ ہمارے مینٹور ہیں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب, میں پرابلی آج کل وہ وائس چانسلر ہیں سلیم علی یونیورسٹی کے. انہوں نے مجھے کہا تھا یار کہ جو استاد ہے نا وہ اصل میں ایسا ہونا چاہیے جو چڑیا کے پر میں جو آگ لگائے نا وہ ہونا چاہیے. تو بچوں کو جو موٹیویٹ کرے گا, اس کو اپنے گول کی طرف اچیو کرنے کے لیے جو انسپائر کرے گا, وہ ہوتا ہے استاد. آپ نے بہت خوبصورت بات بولی کہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو موٹیویشن ان کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں نالج ڈیلیور کرنی ہے بچوں کو, کیسے ان کو شفقت سے, پیار سے, محبت سے ان کو سمجھا کے ہم نے آگے کرنا. آپ نے بہت صحیح بات کی. اچھا چھوٹی سی بات میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی آپ نے کوٹ کی, میں جی ابھی پیچھے تو انہوں نے سیشن رکھا تھا ایک, وہ اف اسٹوڈنٹ فیل ہو فیلس, ہاں صحیح, بہت اچھا تھا. اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے بیسکلی فیل ہوتا ہے کون ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتا, فیل ٹیچر ہوتا ہے, ادارہ فیل ہوتا ہے. تو اب 6 مہینے میں آپ یہ نہیں سمجھ پائے کہ بچہ کیسے چلے گا. بچے کے ہر بچے کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی, یہ انٹیلیجنس کو آئیڈینٹیفائی کروانا یہ ٹیچر کا کام ہے. بہت خوبصورت بات بولی آپ نے, بہت خوبصورت. اچھا وقار صاحب, تھوڑا سا ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے یا کریکولم ڈیزائن کے حوالے سے. اس کے اندر آپ کا کیا رول ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل آپ نے جو ہے ٹیچنگ میتھڈس کے اندر کیسے چینجز لے کے آنی ہے, یا کریکولم کے اندر آپ نے کیسے مسلسل چینجز لے کے آنی ہوتی, کیونکہ کوالٹی کا جو نام ہے وہ کوالٹی از بیسکلی کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. اگر ہم ان دو چیزوں میں دیکھیں, ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بھی آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ مسلسل تبدیلیاں آنی چاہیے, کیونکہ بالکل اب کووڈ کے بعد تو بالکل ہی چینج ہو گیا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا آپ روشنی ڈالیے اور بتائیے کریکولم کے اندر کیسے جو ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کریں آن اے ریگولر بیسس. پلیز آپ لوگ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. سر کنٹینیوس امپروومنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, یہ تو کوالٹی کا بہت بڑا ٹول ہے. بالکل صحیح. جیسے جاپنیز نے کائزن کے نام سے کنٹینیوس امپروومنٹ, تو کائزن ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں انڈسٹریز میں کراتے ہیں خاص طور پہ. تو ہمارے یہاں بھی کائزن یا پلان ڈو ایک چیک وغیرہ ڈفرینٹ جو بھی نام لے لیں, تو کنٹینیوس امپروومنٹ. اب آگے بات کریکولم کی. تو دیکھیں کریکولم میں نارملی جو چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ہمارے یہاں آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سے مطلب یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں, ہمارے اداروں میں, ناٹ اونلی ڈفرینٹ کسی اسپیسیفک ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں, اوور آل ان جنرل. کیونکہ ٹیچر جب اٹ سیلف, بار بار میں کہتا ہوں ٹیچر کو خود جب تک نہیں پڑھے گا وہ اچھا نہیں پڑھا سکتا. ایک دفعہ اس نے ڈگری لے لی ہے لیکن یہ انف نہیں ہے. کریکولم کی جیسے یہ کوئی میڈیسن ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وائی ناٹ کریکولم ایکسپائری ڈیٹ. بہت خوبصورت. دیکھیں جب دنیا چینج ہو رہی ہے, جب چیزیں چینج ہو رہی ہے, تو میں نے یہ الحمدللہ کانسیپٹ دیا اپنے یہاں کہ ہر کریکولم کی ایک ایکسپائری ڈیٹ سرٹن ڈیٹ پہ وہ ریوائز ہو. بالکل سر. اچھا, اس کے لیے کریکولم ریویژن کمیٹی بنی ہوئی ہمارے یہاں. کریکولم ریویژن کمیٹی کا جو مین اس کے ٹی آرز ہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ ٹائملی ایوری سیمسٹرس وہ کریکولم کو ریویو کرے گی, اور اس کریکولم کو ریویو کرنے کے دوران جو کمیٹی کے ممبران ہیں اس میں انڈسٹریل ایکسپرٹ اور ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ ہوں گے, تاکہ پریکٹیکل ایکسپوجر بچوں کو ملے اور وہ بتائیں. بیسکلی دیکھیں دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین انڈسٹریل نیڈ اینڈ ڈیمانڈ. اصل میں نیڈ اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. نیڈ کیا ہے, ہم پڑھا کیا رہے ہیں. تو جب انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں, وہ کریکولم ان کی جب ہم نے باضابطہ میٹنگ میں ان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے, فیکلٹی کے ساتھ وہ بھی آتے ہیں کریکولم ریویژن کمیٹی میں, اور وہ ریوائز میں اپنا بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. دین
اس کریکولم کے حوالے سے ہم ایوری سیمسٹر اسٹوڈنٹس بھی کورس فیڈ بیک بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کورس ریویو رپورٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو اس کے بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ پھر فیکلٹی سے بھی ہم لیتے ہیں. تو یہ پورا ہم دیکھنے کے بعد پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. ریوائز کرنے کے بعد ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 پھر اس کریکولم کو وہ کریکولم جاتی ہے بورڈ آف اسٹڈیز کے. بورڈ آف اسٹڈیز کے بعد بورڈ آف فیکلٹی میں جاتی ہے, اور اگر کوئی مائنر چینجز ہے ٹھیک ہے وہاں تک ہو جاتی ہے. اگر میجر چینجز ہے تو پھر وہ اکیڈمک کونسل سے اپروو ہوتی ہے. تو اس کے اکارڈنگلی ساری چیز. سملرلی اس میں کوئی اگر کوئی انڈسٹری ایکسپرٹ آتا ہے, وہ سائٹ میں یہ کہتا ہے کہ اس کریکولم کے اندر جیسے ہم نے فن ٹیک اسٹارٹ کیا ہے, ہم نے ابھی حال میں بہت سارے پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں ایز پر مارکیٹ نیڈ, جس میں ہم نے ابھی اس میں بی ایس ان بزنس انالیٹکس پہ کو شروع کیا ابھی. تو اب اس میں جو انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں خاص طور پر کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ اور ادر جو سائنسز سے ریلیٹڈ, تو وہ جو ٹیکنالوجی کوئی سافٹ ویئر یا کوئی جو ایسی چیز اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم اس کے ریسورسز دیکھتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو اینڈ تک دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں لیب میں پرووائڈ ہو گئی یا نہیں ہوگی. تو وہ سارا ایک پورا ہول میکنزم ہے, اور ایوری سیمسٹر اس کو ہم دیکھتے ہیں, میک شیور کرتے ہیں. تو یہ آٹومیٹکلی یو کین سی دیٹ کنٹینیوس امپروومنٹ کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے کریکولم کے اوپر بات کی, ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے بھی, کیونکہ میں نے آپ کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ بھی بڑا ایمفسائز کرتے ہیں کہ میتھڈس آف ٹیچنگ جو ہے نا وہ پرانا نہیں ہو, نیا ہو, کوئی ایسا ہو کہ کوئی جس میں کوئی جدت آئے. تو اس میں آپ کیا, اس کے پر آپ کی کیا کامنٹس ہوں گے؟ دیکھیے میں اس پہ ایک بات کہوں گا سمپل, کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا جواب دینے والا بچہ انٹیلیجنٹ ہے. نہیں, اچھا سوال کرنے والا انٹیلیجنٹ. ٹھیک. اچھا جواب دینا اٹس ناٹ کوالیفیکیشن, اچھا سوال کرنا یہ کوالیفیکیشن. بچہ کب اچھے سوال کرے گا؟ جب اس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ پہ لے جائیں گے. کریٹیکل تھنکنگ اینڈ دیٹ وے کہ بچے کو ہم نارملی ہماری جو لیڈرشپ کا جو ایک ویژن ہے کہ بچوں کو ہم وہی اسٹیریوٹائپس کے طریقے سے پڑھانا ختم کریں. اب جو نیڈ ہے, جو ڈیمانڈ, اس کے مطابق بچوں کو پڑھائیں. دوسرا, ہم ذہانت کا امتحان نہ لیں. یہاں بچے کی یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے. ہم جو اوور آل دیکھا جائے, کسی نے کتنے سوال یاد کر لیے, کس نے کتنے کوشچن یاد کر لیے, اور اس کے مطابق اس نے وہاں پہ لکھ دیا, وومٹ کر دیا. دیٹ از کالڈ دا کوالٹی. اٹس ناٹ کوالٹی. کوالٹی کا مطلب ہے کہ آپ اسے کریٹیکل تھنکنگ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ ذہانت کا وہ امتحان نہ لیں بلکہ اس کی ایبلٹی کا امتحان لیں. یعنی پیپر ناٹ فار اس کے میموری کا پیپر نہ ہو بلکہ اس کی ایبلٹی کا پیپر. بہت خوبصورت. تو ایگزام پیپر بھی ہم اس لحاظ سے بنا رہے ہیں تاکہ وہ اچھا اس کے پر بھی آپ کی نہیں ایگزام بالکل ماڈریشن, ہمارا ایگزام ماڈریشن سسٹم ہے, اس کی پوری کمیٹی ہے پراپر. وہ دیکھتی ہے کہ بھائی دیکھیں نارمل آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, ڈسکس ڈیفائن. What is ridiculous thinking کہ ڈسکس ڈیفائن. اگر ڈسکس ڈیفائن بلوم ٹیکسانومی بالکل کر رہے ہیں. ہمارے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ہماری ایکریڈیشن ہو چکی ہے آلریڈی, تو وہ ہم ڈسکس ڈیفائن سے ہم اس کو کریٹیکل تھنکنگ میں, کیونکہ ڈسکس ڈیفائن تو یوٹیوب دیکھ کر بک پڑھ کر بچہ خود کر لے گا. تو ٹیچر کو بہت زیادہ انگیج کرنا اس پہ تاکہ بچہ سوچنے پہ مجبور. بہت خوبصورت بات بولی, بہت شکریہ. اچھا وقاص صاحب, تھوڑا سا ذرا, کیونکہ آپ نے ابھی بہت ایمفسائز کیا اپنے شروع میں گفتگو میں کہ فیکلٹی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں ایک لائف لائن ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے لیے. اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیو ای سی کا کیا رول ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب سینئر فیکلٹی کو یار کیا ٹریننگ دی جائے, وہ اتنے ایکسپیرینس ہے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ واقعی میں بہت ضروری ہے, اور آپ لوگ کیا میجرز لے رہے ہیں؟ جی پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت سینئر فیکلٹی کو بھی ہے. زیادہ ٹریننگ ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ پلیز. ریزن کیا ہے؟ سینئر فیکلٹی ہمارے یہاں جو سینئرز ہیں وہ ایز پر ایکسپیرینس سینئر ہیں. ٹھیک. جو ریولیوشنس چینجز آ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں چینج ول چینج, ادروائز چینج ول چینج یو. تبدیلی کے ساتھ تبدیلی, ورنہ وہ تبدیلی آپ کو تبدیل کر دے گی. تو جتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, چاہے اکنامیکل تبدیلی ہو, ٹیکنالوجیکل تبدیلی ہو, سوشل ہو, جو بھی, ان تبدیلی میں اگر سینئرز جو ہیں انہوں نے ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ پی ایچ ڈی کر لیا اور اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات. اب ٹریننگ کے لیے سب سے پہلے دیکھیں ادارے کے لیڈرشپس کو
اور کسی بھی یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کروں تو ان کے ڈین کو, ان کے ہیڈز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کس فیکلٹی کو کس چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دیٹ از کالڈ ٹی این اے سسٹم. ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کا پورا پروسیس ہے ہمارے یہاں. اس ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ میں ہم باضابطہ طور پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ٹیچر کمیونیکیشن میں بہت اچھا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوانٹیٹیو اسکل اس کی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. کوانٹیٹیو اسکل بہت اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کا ہر اچھا پڑھنے والا یا ہر اچھے صلاحیت رکھنے والا اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. تو اس میں کمی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. دیکھیں اچھا ڈاکٹر بھی وہ ہے جو اچھا ڈائگنوز کرے. فرسٹ یو ڈائگنوز دین ریمیڈی. تو ہم نارملی یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ بھائی ایک ٹیگ لائن ہو گیا کہ بھائی اس کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگ, اس میں وہ بھی بیٹھا ہے جس کو بہت کچھ اس پہ آتا ہے, عبور ہے, جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی بیٹھا ہے. ہمیں ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کا پورا میکنزم بنانا ہوگا. ہم بناتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کا ٹی این اے سسٹم ہے جو ایچ آر کے ساتھ لائزن ہو کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا خود اس کے ساتھ بہت زیادہ ایچ آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس میں. پھر اس کو ڈین اور ایچ او ڈی کو ہم لائن اس پہ لیتے ہیں اپنے اس میں میٹنگ میں. پھر پورا سال کا ایک ایکشن پلان بنتا ہے. ٹریننگ نیڈ ان ہاؤس ٹریننگ ہے, آؤٹ سورس ٹریننگ ہے, تو ساری ڈیفائنڈ ہوتی ہے, اس کی ریسورسز ڈیفائن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس فیکلٹی کو اسپیسیفک فیکلٹی کو جس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کا ایک گروپ بنتا ہے, پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ زبردست, بہترین آپ کی اپروچ ہے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ماشاءاللہ سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے اس میں. سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے ہمارا, وہ ہے اسٹوڈنٹ. کچھ اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس میں کہ اسٹوڈنٹ اوپینین پول جو ہوتا ہے اس میں کبھی ریسنٹلی میں کوئی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت ہی ایک اٹریکٹیو سی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کا جو ہے نا وہ استاد جو ہے نا وہ چنیں, اور اسٹوڈنٹس کی جو اوپینین ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتی ہے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ لوگ کیا میکینزم بناتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو وہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپینینز آتے ہیں, اوپینین پولز ہوتے ہیں, اس میں آپ کیا اس کو کیسے آپ کرتے ہیں یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں؟ وی ہیو اے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹوڈنٹ سروے جو کہ ایچ ای سی بھی ہمیں کہتی کرنے کے لیے, اور ہم نے وہی اگین میں بات کروں گا کوالٹی. جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر جسٹ اپ ٹو دا مارک فار ایچ ای سی, دیکھیں ایچ ای سی نے جب بھی کوئی بھی اسٹینڈرڈ دیا نا, اس نے منیمم اسٹینڈرڈ دیا, ٹھیک ہے بالکل آپ کہ یہ میٹ, لیکن ہم بینگ یونیورسٹی ہم نے اس کو ایکسیڈ کیا. ہم نے ایچ ای سی کے سارے فارمیٹس کو جو ان کا سروے تھا اس کو چینج کر دیا, اور چینج کر کے وہ تو ایک جنرلائز تھا نا, ہم نے اسپیسیفک چینج کیا اپنے ادارے کے لحاظ سے چینج کیا, اور پھر ایچ ای سی ہم نے دکھایا بھی, دے اپریشیٹ کہ بہت اچھا ہے انہوں نے چینج کیا. اس کو آٹومیشن پہ لے جا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, تاکہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم خود اٹ سیلف کمپیوٹرائز ہو. جی ابھی میں بھی سوال آگے آنے والا تھا ٹیکنالوجی میں, آپ نے اچھا بات کر دی. ہم تو ابھی اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اب آگے سروے اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک کو کتنا ویٹیج دیا جاتا ہے. جی بالکل. دیکھیں ہر بات اسٹوڈنٹ کی نہیں بھی مانی جاتی ہے, اور ہر بات نیگلیکٹ بھی نہیں کیا سکتا. بالکل صحیح. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہم سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ہمارے وقت میں ہم اسٹوڈنٹ اتنا تیز نہیں ہوتا تھا. آج کا اسٹوڈنٹ ہر چیز کا ایکسیس, اگر آپ پڑھائیں تو آپ کو 2 منٹ میں گوگل سے دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے ہیں. وہ سوالات بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. بدقسمتی سے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کہ وہ شارٹ کٹ کا عادی ہے. وہ اسٹوڈنٹ کی انٹینشن لرننگ سے زیادہ ایزی کو چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ ہائر مارکس. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ پرسیپشن چینج, جو ٹیچر بچوں کی یہ پرسیپشن چینج کرنے پہ کامیاب ہو جائے, میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں ٹیچنگ ہوا ہے. کہ نمبر گیم کے چکر سے بچہ ہٹ کر نالج کے لیے لرننگ پہ آ جائے. پہلی بات یہ, اگر جو ٹیچر اچھا پڑھا رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات. اب اسٹوڈنٹ جو فیڈ بیک دیتا ہے اس کا ہمارے یہاں جو میکینزم ہے وہ شیئر کر دوں. ہم اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک کو سروے کو سارا دیتے ہیں, اس کا پورا اسسمنٹ پورا بنا کر. اس وقت تو ہم نارمل ایس پی ایس ایس پہ کر رہے ہیں, ان قریب ہم اسے آٹومیشن پہ کریں. کمپیوٹر خود سیلف ڈیسیجن لے گا, اور جس فیکلٹی کے بارے میں اسٹوڈنٹ کا ویٹیج ہم نے بنایا ہوا ہے فیکلٹی کے حساب سے, ٹھیک ہے, اس ویٹیج کے اکارڈنگلی جس کی ویٹیج لیس دین 70 آ رہی ہے اسٹوڈنٹ کے فیڈ بیک پہ ریٹنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹوڈنٹ نے 100% ٹیچر کو فیکلٹی کو گیج کیا. اسٹوڈنٹ جسٹ اے پوائنٹ, مطلب اگر 10 میں سے دیکھا جائے تو 1 پوائنٹ اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. اسٹوڈنٹ کی بھی رائے لینی چاہیے. تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں 70 سے جو لیس دین جو ٹیچر, اس کو اگلے کورس الوکیشن میں سسٹم خود روک دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح.
روکتا اس لیے نہیں کہ ٹیچر خدا نخواستہ ہم اسٹوڈنٹ کے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کی ایبلٹی پہ کوئی وہ روکتا ہے کہ ڈین اس کو اسیس کرے, دیکھے آئدر جو یہ فیڈ بیک اسٹوڈنٹ نے دیا اٹ از رائٹ اور رانگ جو بھی ہے اس کو لے کے ڈین کے سائن سے, یعنی کہ ڈین لاگ ان کر کے خود اٹسیلف جب تک اوپن نہیں کرے گا اس ٹیچر کو وہ کورس دوبارہ الوکیٹ نہیں ہوگی. تو یہ پورا آٹومیشن ہم کر رہے ہیں اس کو, اور یہ فیڈ بیک کے اگینسٹ ساری چیز ہر سیمسٹر میں یہ آٹومیشن پہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم آپ بنا رہے ہیں, پورا ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے تھرو کر رہے ہیں. میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا کہ جو آپ کی ادارہ ہے وہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم کے اوپر ضرور آ رہا ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے تھوڑا سا, اب کیونکہ آپ نے ٹیکنالوجی کی تو ہم نے بات کر ہی لی ہے, بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ابھی ایس پی ایس ایس سے موو کر کے اس پہ آ رہے ہیں اپنا ایس پی ایس ایس ہمیں خود کرنا پڑتا ہے نا, خود کرنا پڑتا ہے, اس کا ڈیٹا ڈال کے پاور بی آئی کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اب آپ اس کو پورا جو ہے پاور بی آئی کے اوپر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہمیں ڈائنامک ڈیٹا ملتا رہے ہر دفعہ, مطلب. اچھا ماشاء اللہ, زبردست زبردست. اچھا وقار صاحب, تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آن لائن کلاسز جب ہوئی تھیں, آپ نے اس دور میں بھی آپ نے کام کیا ہوگا ماشاء اللہ سے, جب کووڈ-19 آیا تھا تو اس نے کیسے اثر انداز کیا تھا تعلیمی معیار کو, کیا کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے متاثر ہوا تھا؟ جی دیکھیے, آن لائن نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن لائن نے تعلیمی معیار کو بہت ڈیمیج کیا. ٹھیک ہے. جو فزیکل کی جو امپورٹنس ہے جی وہ آن لائن کی قطع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, اب یہ آ جائیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں تو بہت ڈیمیج کیا, بہت ڈیمیج کیا. ہائر ایجوکیشن میں جو ریسرچ کے بچے تھے, پی ایچ ڈی یا مطلب بی ایس کے بعد ایم ایس ایم فل بچے, وہ اتنا ان کا ڈیمیج نہیں ہو پایا, کیونکہ دیکھیں وہ ان کو آن لائن آپ پڑھا دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن اصل لرننگ جو ہوتی ہے نا انڈر گریڈ کی ہوتی ہے, تو وہ پھر تاکہ وہ واحد پروڈکٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ مارکیٹ میں جاتا ہے اس کے بعد. اب اس کی مرضی, وہ پڑھ رہا ہے آگے پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ایم فل کر رہا ہے, لیکن وہ 99% وہ مارکیٹ میں جاتا ہے بچہ. تو وہ جب آن لائن پڑھے گا, خاص طور پر وہ ٹیکنالوجیکل سبجیکٹ جس میں لیب کی انگیجمنٹ ہو, جس میں میتھمیٹیکل ٹائپ کے سبجیکٹس میں جو کوانٹیٹیو سبجیکٹ ہے, اس میں آپ آن لائن لے کے چل ہی نہیں سکتے. تو آف کورس آن لائن نے بہت ڈیمیج کیا ہے. ہم نے آن لائن کے مطابق چلنے کی بڑی کوشش کی اور ہم نے کیا, کامیاب رہے اس میں, لیکن اگین میں کہوں گا ہم فزیکل کے لیول بدل نہیں ہو سکتا. اب تو یہ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا میں کہ یہ ایک سمجھ لیں ایک جوک ٹائپ کا تھا کہ وہ اب ادارے جاب دیں گے, وہ جاب میں یہ لکھیں گے کہ بھائی وہ بچے اپلائی نہ کریں جنہوں نے کووڈ کورونا پاس ہوئے تھے. آپ نے بہترین, آپ نے جو ہے نا اس چیز کو آپ نے آنسر کر دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس ہے, میں نے کسی اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی سے, میں نام نہیں بتا رہا, ان کے بڑے لیڈرشپ ایک صاحب تھے, ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا ایک بچی جو کہ اسٹیٹس میں 2 دفعہ فیل ہو رہی تھی مسلسل, ٹھیک ہے, آن لائن میں اس نے 89 ماشاءاللہ زبردست. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. لیکن اگین میں کہوں گا یہ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے آن لائن کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ چل جاتا ہے, وہ بہتر ہے کیونکہ بچے میچور ہوتے ہیں. نیچر آف سبجیکٹ کے اوپر بھی کرتا ہے, کیونکہ ہم نے نیچر آف سبجیکٹ بہت کرتا ہے سبجیکٹ, کیونکہ ہم نے کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھی جیسے انجینئرنگ ہوا, اس کے اندر بھی آپ نہیں کر پائے, آپ نے بند کروا دیا کہ بھائی نہیں ہو سکتا جب تک پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہے. اس کا میڈیکل کے اندر ہینڈ آن اسکل نہیں کیسے کریں گے. اچھا وقار صاحب, اب تھوڑا سا ذرا ہم بات کریں بڑی اہم چیز کے حوالے سے, وہ ہیں ہمارے جو یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کا کولیبریشن, انڈسٹری کے ساتھ آپ کا کولیبریشن کس حد تک آپ کو ہیلپ کرتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے میں؟ انڈسٹری کے ساتھ ہماری کولیبریشن بہت زیادہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے میں, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل اگر آپ دیکھا جائے, میں نے بھی انٹرنیشنل پہ ورک بھی کر رہا ہوں کافی, جتنی بھی رینکنگ اس پہ, تو ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز وہ اسکل بیس ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ان کا یہ ہے کہ انڈسٹری میں کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی. تو جب ہم انڈسٹری سے لائزن کرتے ہیں, ان کے جب لوگوں کو بلاتے ہیں, انڈسٹریل ایکسپرٹ جب آتے ہیں, اور ڈفرینٹ ہم نے فورم بھی رکھا ہوا اس کے حوالے سے, تو ایک تو جاب کہ بچوں کی بڑی آسانی ہوتی ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیڈ بیک سے ہمیں جو بینیفٹ ملتا ہے, وہ جو ہمیں کلاس روم ٹیچر جو پڑھا رہا ہو نا, اسے بھی سپورٹ ملتا ہے, اداروں کو بھی ملتا ہے, اکثر بچوں کو بھی ملتا ہے. تو یہ ہمیں جو گیپ ہے بہت بڑا اکیڈمک
اور انڈسٹری، اس گیپ کو جتنا زیادہ ہو ہمیں کم کرنا. بلکہ یہ جیسے اب میں ایک بات اور اپریشیٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے، ہائر ایجوکیشن کمیشنز نے جو ابھی انڈر گریڈ پالیسی بنائی ہے اس میں انہوں نے کیپسٹون پروجیکٹ لازمی قرار دے دیے گئے، اور اس میں بہت سارے اس پروجیکٹ میں انہوں نے شروع کے 2 سیمسٹر انہوں نے کہا کہ بچے جو ہے نا وہ کامن سبجیکٹ پڑھیں گے. اس میں ان کی بچوں کی جو ہے اٹس سیلف جو ایبلٹی کو پہلے اجاگر کیا، بہتر سے بہتر بچہ قابل ہو جائے کہ خود فیصلہ کر سکے. پہلے یہ ہوتا تھا بچہ انجینئرنگ سائڈ چلا گیا تو انجینئرنگ سائڈ چلا گیا، اب وہ اگر ماں باپ نے دھکا دے دیا زبردستی چلا گیا. لیکن اب یہ جو نیا سسٹم آیا نا ہائر ایجوکیشن کا، جو انہوں نے انڈر گریڈ پالیسی بنائی ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر آپ پورا ریویو کریں تو یہ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، پورا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے. ایک ذرا کال دیکھ لیں ذرا جی پلیز. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل کیسے ہیں؟ میں بیٹا بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی انکل میرا تو وہ سوال ہے، مگر میں یہ چیزیں چاہتا ہوں، میں آپ کا نا شو بہت شوق سے سنتا ہوں. اچھا اور نا میں آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو، اللہ حافظ. تھینک یو، اللہ حافظ. اچھا جی وقار صاحب، کیونکہ ٹائم اب ہمارا جو ہے وہ وی آر پروسیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام، لیکن اس سے پہلے میرے پاس کچھ بہت ہی اہم سوالات آپ کے لیے موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیا لوگوں کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اپنا کریئر اس کوالٹی کے اندر انہینس کرنا چاہے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن میں، بیکاز آپ کیونکہ آپ کے پاس ماشاء اللہ دونوں اینڈ کا تجربہ ہے، آپ کے پاس انڈسٹری کا بھی ہے، آپ نے 12 سال وہاں پہ لگائے ہیں، اور آلموسٹ آپ نے 12 سال آپ نے یہاں پہ بھی لگا دیے ہوں گے تقریباً. تو 24 سال کا آپ کا تو جو تجربہ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے اندر، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کسی لوگوں کو جو کہ اس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، یا انڈسٹری سے ادھر آنا چاہ رہے ہیں، یا اپنا ایجوکیشن کا ہی اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی مشورہ دیجیے گا پلیز ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو. دیکھیں اکیڈمکس میں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں میں ایک بہت سی کامن سی بات کہوں گا، جس کام میں مزہ ہے وہی کام کرنا چاہیے. اور جو آپ کی خود کی صلاحیت ہے، سب سے مشکل کام ہے دنیا میں وہ اپنے آپ کو پہچاننا. بالکل صحیح. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اور اپنے ٹیلنٹ کو جس دن آپ نے ایکسپلور کر لیا تو وہ ٹیلنٹ جس طرف آپ کو لے جائے آپ اسی طرف جائیں. اب کوالٹی ایجوکیشنز کا کیریئر اور اکیڈمکس کے طرف کیریئر دیکھا ہے، کیریئر تو ہر سائٹ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ QC ایز اے کلیریکل کام ہے، لیکن اب یہ چیز گریجولی، اس میں بہت اپریشیٹ میں کرتا ہوں سندھ ہائر ایجوکیشن کو خاص طور پہ کہ انہوں نے ابھی ٹریننگ کا سلسلہ کیا. ابھی انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ایک کروا رہی ہے کوالٹی میں، جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. پوسٹ گریجویٹ کوالیفائڈ پروفیشنل ٹریننگ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما دے رہی ہیں، یہ ہمدرد یونیورسٹی کے اس میں کروا رہی ہوں، اور اس کو سندھ HEC لے کے چل رہی. تو فرسٹ ٹائم یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کوالٹی پہ کام ہو رہا ہے. جب اس کو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی یہ کام بہت زیادہ، بہت دنوں سے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور اس کی بہت مارکیٹ، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اگر آپ کوالٹی ایکسپرٹ کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوالٹی ایکسپرٹ فار انڈسٹری لحاظ سے کہ پروڈکٹ کے ایکسپرٹ ہیں. یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ایکریڈیشن باڈی، مینجمنٹ، اور اوور آل تمام ٹیکنیکل جو لیگل اور ریگولیٹری افیئرس کو آپ سمجھ پائیں گے. ان فیوچر اگر آپ PhD کرتے ہیں، PhD کے بعد اگر آپ کو اگر کوالٹی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یو کین ہینڈل ان دا ٹاپ لیول، ٹاپ پوزیشن آف دا یونیورسٹی. تو آپ کو یونیورسٹی کے پورے میکانزم کو چلانے میں بہت زیادہ سپورٹنگ طور پہ یہ کام آتی ہے کوالٹی ایجوکیشن، یہ کوالٹی کی جو ڈومین ہے. تو یہ اب وہ چیز نہیں رہی کہ چونکہ یہ شروع میں نئی تھی لہٰذا لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا. اب یہ کوالٹی کی ڈیمانڈ گریجولی بڑھ رہی ہے. اس وقت مارکیٹ میں کوالٹی ایشورنس کے لوگ بہت کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. تو جو اس پہ زیادہ فوکس کرے گا آئے گا. مارکیٹ بہت اوپن ہے، اس پہ کام کریں. اس سے دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو آپ کی ذات کو فائدہ تو ہوگا، لیکن اداروں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. بالکل صحیح. اور آرگنائزیشنس میں وہ کوالٹی کلچر نہیں ہے. اب تک کوالٹی، جہاں کوالٹی کا کہا جاتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کسی انڈسٹری کی بات کی جا رہی ہے، کسی کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی جا رہی ہے.
لیکن کوالٹی کا کانسیپٹ اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن میں ہے. آپ کسی اسکول میں دکھا دیں کوالٹی انہانسمنٹ سیل نہیں ہے, کسی آپ کالج میں دکھا دیں کوالٹی انہانسمنٹ سیل نہیں ہے. بلکہ میں آپ کی چینل کے توسط سے ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ہمیں گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ نہ صرف اسکول لیول بلکہ کالج لیول پہ کوالٹی انہانسمنٹ کا ایک سیل بنائے جو کہ 24 آورس چیزوں کو اوور آل پورے اکیڈمکس میٹرز کو دیکھے ایک ایجوکیشنل آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے. اوکے رائٹ, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. آپ نے ابھی میرا سوال اصل میں یہی تھا, آخر میں یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایڈوائس پالیسی میکرز کو اگر آپ دینا چاہیں تو آپ نے یہ کہا کہ جی یہ چیز جو ہے جو کہ ابھی یونیورسٹی لیول کے اوپر لوگوں نے اداروں نے جو ہمارے جو وہ ہیں ایچ ای سی ہے, اس طرح کے جو ذمہ دار ادارے ہیں, انہوں نے یونیورسٹی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو ان کو میں تو یہ سمجھ, آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو اسکول میں یا کالجز کے اندر بھی یہ چیز امپلیمنٹ کروائیں. دیکھیں سر اس میں پرابلمس کیا, میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. جی پلیز. جب اسٹوڈنٹس اسکول میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کوالٹی اور ایکریڈیشن باڈی اور اس قسم کی چیزوں سے دوسرے نام سے جو ہے اتنی زیادہ فال نہیں ہے. بٹ پھر جب وہ کالجز میں جاتا ہے, کالج میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ڈائریکٹ یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس سے کوالٹی, فیکلٹی کو بھی کوالٹی کا, اب وہ چونکہ وہ ایکسیپٹنس لیول پہ نہیں آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ فیکلٹی کو بھی اٹ سیلف یہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں دین مذہب نے بھی یہ بتایا چیزوں کا کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. ہمیں اپنی چیزوں کو پرفارمنس کو کہیں نہ کہیں دیکھیں, ایک بہت سمپل, اف یو آر ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج اٹ. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی پرفارمنس کو میجریبل بنانا ہے, اور کوئی اس کے لیے کوئی ہمیں ایسا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے جو وہ تمام فنکشنز کو میجرز کرے اور ہائر اتھارٹیز کو رپورٹ کرے. تو یہ سلسلہ اگر اسکول لیول سے لے کر کالج لیول سے ہو تو یونیورسٹی میں وہ بڑا جو گیپ ہے وہ گیپ بالکل نہیں آئے گا, اور آٹومیٹکلی ہمارے اکیڈمکس کی کوالٹی بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بہت اچھا آپ نے پالیسی ایڈوائزرز کے لیے پالیسی ایڈوائزرز کے لیے جو ہمارے بنیادی جو اسکول ہیں جیسے ہمارے پاس میٹرک ہے یا انٹر ہیں ان کے لیے بھی آپ نے ریکمینڈ کر دیا ہے. اچھا وقار صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل جو دیکھا یہ جا رہا ہوتا ہے تازہ ترین جو رجحانات ہیں یہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے, آپ کو کیسے آپ اپنا اپڈیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیسے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس میکینزم ہے, کوئی ایچ ای سی نے آپ کو کوئی پورٹل دیا ہوا ہے, یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی پریکٹس بتائیں تھوڑا سا. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے دنیا بھر میں, پاکستان میں, اور جو جس طرح سے آپ اپنے پالیسیز پروسیجرز کو کیسے آپ اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ ضرور مجھے بتائیے. دیکھیے کوالٹی انہانسمنٹ سیل جو مختلف یونیورسٹی میں اس وقت پرفارم کر رہی ہے, ایچ ای سی کے ہمیں 2 جگہوں پہ رپورٹ کرنی ہوتی ہے. اوکے, ایک تو ہوتا ہے ہمیں ود ان یونیورسٹی اپنی رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کو انہانس کرتا ہے. دوسرا ہمیں ٹائملی ایچ ای سی کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے. ایچ ای سی کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک پراپر میکنزم ہے جو کہ ایئرلی پروگریس رپورٹ کے نام سے ہوتا ہے, جو کہ سالانہ. ہماری یونیورسٹی نے ایک بات اور بتا دوں, الحمدللہ اس وقت وائی پی آر کے اندر جو مارکس لیا تھا 93.8% لیا تھا, مطلب ہائیسٹ. تو کافی اس میں چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو جب ایئرلی پروگریس رپورٹ جاتی ہے اس میں ہر ایک چیزیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس میں انسٹیٹیوشن پرفارمنس ایویلیویشن بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ایم فل پی ایچ ڈی ریویو کا پروگرام بھی ہوتا ہے, اس میں اندر کتنے آپ نے ورک شاپ کروائے نہیں کروائے, کتنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہوئے, بجٹنگ کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایک تو یہ ہمیں رپورٹ. دوسرا سندھ ایچ ای سی جو سی آئی سی کے نام پہ چارٹر انسپیکشن کمیٹی, وہ ہر 2 سال بعد آتی ہے, وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے لحاظ سے. پھر تیسرا جو ایکریڈیشن باڈی, جتنی پروگرام لیول کی ایکریڈیشن باڈی ہے, جو وہ ایکریڈیشن باڈی جو پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت ہیں, جو اس میں پی ای سی پی سی بی وغیرہ موجود ہیں, وہ ایکریڈیشن کم ریگولیٹر سمجھ لیں, وہ ہیں جو ایکریڈیشن باڈی ایچ ای سی کے لحاظ سے, جیسے نیبیک نیکیک وغیرہ, اس ایکریڈیشن باڈی کا بھی وزٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ایک یہ 0 وزٹ, پھر اس کے بعد ابھی انٹرم وزٹ, پھر اس کو فائنل وزٹ, پھر دوسرا پروگرام اگر اسٹارٹ کریں تو اس کے بعد بھی دوبارہ ہم ایکریڈیشن باڈی کی پرمیشن کے بغیر ہم پروگرام لانچ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ وہ جو پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت ہے. تو
یہ جتنے بھی ایکریڈیشن باڈیز ہوں، سندھ HEC ہو یا فیڈرل HEC، یہ تمام کی رپورٹیں، تمام چیزیں جو اوور آل ہماری ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہم ٹائملی اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں چیزوں کو. زبردست. یعنی کہ اس کے اندر بھی آپ کے پاس ایک میکینزم موجود ہے کہ پورا میکینزم موجود ہے. یہی میکینزم میں چاہ رہا ہوں کہ نیچے لیول سے اوپر آئے. بہت خوبصورت بات کی. اچھا کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کو، آخری کیونکہ ہمارا ایک منٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ وقاص صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ HEC کو کوئی آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ اس فورم کے اوپر آپ ان کو ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ بھئی یہ تو آپ پلیز، آپ کے فورم ہے کھلا ہوا پلیز. جی، میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نہ صرف سندھ بلکہ فیڈرل دونوں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کنٹینیوسلی اس پہ امپروو کر رہی ہیں، بٹ کچھ کہتے ہیں نا دیر از اے نیڈ ٹو سم امپروومنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹی باڈیز ہیں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا فیڈرل، ان کو چاہیے کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کو جتنا زیادہ انہانس کریں، اس پہ فنڈنگ کا جو چیزیں، کیونکہ اگر اچھا ٹیچر ہمیں ملے گا تو اچھا اسٹوڈنٹ بنے گا. پہلی چیز یہ. دوسرا، یونیورسٹی کی فنڈنگ پبلک کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کو بھی دیکھیں، یونیورسٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے اس کو فوکس کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ٹائملی وزٹ ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی کا، مختلف باڈیز جو وزٹ کرتی ہیں، اس ناٹ فار دا فلنگ دا پیپر، یہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ وزٹ ہو، کیونکہ اس کے وزٹ کا میکینزم ایسا ہو کہ وہ چیزیں الٹیمیٹلی صحیح ہو، اور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو رسپانسبل خود بنائے کہ وہ، کیونکہ یونیورسٹی آٹونومس باڈی ہوتی ہیں، تو چونکہ چارٹر کے تحت وہ آٹونومس ہے، تو وہ خود اپنا میکنزم اتنا اسٹرینتھن کریں کہ وہ کنٹینیوسلی خود امپروومنٹ کی طرف جائیں، نہ کہ ردر دن کوئی ریگولیٹری باڈیز ہے. تو یہ 3 ایریاز پہ فوکس کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور بہتر ہوگی. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. آپ اس کو ہمارے چینلز کے اوپر آپ سن بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام، اگلے گیسٹ کے ساتھ ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.